बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। आज उनसे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि चूँकि अभी 26 नवंबर गुजरा है और एक साल पहले 26 नवंबर पे क्या हुआ था उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट नवाज़ शरीफ ने डिस्कशन की है, मीटिंग की है कुछ ख़ास लोगों के साथ अपनी पार्टी के, उनके साथ क्या डिस्कशन हुई उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि DGISPR ने अभी रिसेंटली जो जर्नलिस्ट के साथ अपनी मीटिंग की है उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में आता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सो इस सब पे बात करेंगे। और मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। है। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है सिंस आज़ाद में, हमने आज से पहले कभी पॉडकास्ट नहीं किया। और इंशाल्लाह हमारा अच्छा भी होगा। हाँ, फॉर श्योर, इंशाल्लाह ताला। सना, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, अगर हम थोड़ा 26 नवंबर की छोटी सी बात करते हैं क्योंकि गुजर चुका है ज़ाहिर दिन, लेकिन पिछले साल अगर हम लोग देखें तो 26 नवंबर पे काफ़ी कुछ हुआ था और कहा गया था कि PTI के कारकुनान पे फायरिंग हुई है और दर्जनों लाशें गिरी हैं। फिर करते करते वो नंबर्स थोड़े कम भी हो गए थे। आप मौजूद थी, ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे और सदाकत कितनी है सब? हाँ, मुझे इसलिए याद है कि शायद जब वो सारा सिनेरियो हुआ था वो लोग चले गए थे, उसके बाद हसन अयूब भाई और मैं जो है वहाँ पर हमने एक बड़ा अच्छा वीलॉग भी और डिस्कशन भी किया था पॉडकास्ट आज़ाद के लिए। देखिए, असल में 2-3 चीज़ें थी। एक तो जिस तरह आपने भी बात की कि उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई, तमाम इल्ज़ामात, उन्होंने तो ये भी कहा था कि ट्रक भर के लाशें जो हैं वो हम खैबर पख्तूनख्वा लेके गए, वो ट्रक किधर गया, वो लाशें कहाँ गई, उनकी तदफीन कहाँ गई, ये वो सवालात हैं। अगर आपको एक मौका दिया गया था, मैं आज भी इस बात को कोट इसलिए करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बारहा उनको ये कहा था कि आप इस्लामाबाद के रेडियस से बाहर एहतजाज करें, आपको जगह एलोकेट कर दी जाती है और आप उसमें जितने दिन चाहे एहतजाज कर सकते हैं। एक आपके पास डेमोक्रेटिक तरीका है, आपको वो अवेल करना चाहिए था। लेकिन बुशरा बीबी साहबा जो कि खान साहब की हाँ, आई ड्यूली रिस्पेक्ट हर, एक शख्सियत के गलत डिसीजन की वजह से, और फिर ये कि गंडापुर साहब उस वक्त आखिरी लम्हे तक उनके साथ खड़े रहे। लेकिन गंडापुर साहब के जो कैरेक्टर के ऊपर बहुत से इल्जामात आयद हुए ना कि PTI की उनके साथ डेडिकेशन नहीं है, वो लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, वो कारकुनान को छोड़ के चले गए, भाग गए। उन्होंने बारहा ये कहा था कि ये फैसला ठीक साबित नहीं होगा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि उनको जाना पड़ा जब ट्रक में आग लग गई। तो मेरा ख्याल ये कि एक ऐसा डिसीजन था। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि गंडापुर ने ये कहा था कि हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए और बुशरा बीबी करने, गंडापुर साहब डी चौक में आने के हक में नहीं थे। अच्छा, और वो कह रही थी कि हम डिसीजन जो है ये सोली डिसीजन वो बुशरा बीबी साहिबा का था कि हम डी चौक पे ही जाएंगे। गंडापुर साहब बारहा जब इस्लामाबाद में एंटर हो रहे थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ तक ना आया जाए, क्योंकि उनको सिचुएशन का इसलिए अंदाजा था क्योंकि वो CM खैबर पख्तूनख्वा थे, सरकार के साथ उनकी बातचीत हो रही थी, फिर वो एक से ज़ायद मरतबा बीच में गायब भी हुए, बातचीत भी हुई, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी, उनको समझ आ रहा था कि ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। फिर इसमें मेरा सवाल यह है कि वो तमाम वकला जो कि आपकी लीडरशिप का हिस्सा हैं, वो बैरिस्टर गौहर साहब, वो पूरी एक लिस्ट है, वो कहाँ थे? सलमान अकरम राजा साहब, मैं तमाम लोगों की बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन वो लोग कहाँ थे? सड़कों पर कारकुनान थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सना, मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली हमने देखा नवाज शरीफ कहीं नजर नहीं आ रहे थे और लोग इस बात पे तनकीद भी कर रहे थे, क्रिटिसाइज भी कर रहे थे उनको कि नवाज शरीफ की कोई अपीयरेंस नहीं है, क्या वो लीडरशिप से हटना चाहते हैं क्या? लेकिन आज उन्होंने, अगर हम लोग देखें जो कल की अभी उन्होंने मीटिंग बुलाई उसमें खास मेम्बरान के साथ जो है वो काफ़ी गुफ्तगू की, सो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे बड़ा एकदम से नजर आ जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसकी वजह ये कि नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे ना वो रौनक नजर आ रही थी, वो हमेशा से नजर आती है। नहीं, उसकी एक बड़ी वजह, अगर आपको याद हो 2024 के इलेक्शन के बाद जो उन्होंने स्पीच की थी उसमें उनका चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ था। देखिए, एक नेचुरल ब्यूटी तो एक अलग चीज़ है, सबको सफ़ेद वो है, लेकिन उनका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था क्योंकि उनको ये अंदाज़ा था कि मुझे उस तरीके से वोट नहीं पड़े, और जो मतलब सिचुएशन एक बनी उसके ऊपर नून लीग पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन कल मैंने उनको बहुत ही प्राउडली महसूस किया। उसकी वजह ये कि जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें 95% के करीब सीटें उन्होंने जीती। कौमी असेंबली की सारी नशिस्तें और सूबाई असेंबली की 7 में से 6 नशिस्तें उनके पास आई, एक पीपल्स पार्टी के पास गई, तो उनका तकरीबन 95% उन्होंने विनिंग पोजीशन हासिल की। तो नवाज शरीफ साहब का जो सर था वो फ़ख्र से ऊंचा था कि एक साल में हमने वो डिलीवर किया, चाहे विफाक में चाहे सूबे में, कि जिससे हमने अपनी उस खोई हुई पोजीशन को वापस लाने की कोशिश की। तो एक तो वो बहुत खुश थे। फिर ये कि उन्होंने उन तमाम ज़िमनी इंतखाबात जीतने वाले जो मेंबरान थे सूबाई असेंबली के, उनको इन्वाइट किया और उनको बताया कि हम
کس ایجنڈے اور کس تھاٹ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. پھر ان کی جو پرانی ماضی کے جو ایک طریقے سے وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 2017 بیچ میں لے آتے ہیں کہ 2013 میں آیا اور پھر 17 میں ان کو نکال دیا گیا. وہ یہ تمام چیزیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ترقی کی رفتار اور معیشت کے جو چیلنجز تھے ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں اب اس کو ماضی کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. اب آپ فیوچر کی بات کریں, فیوچر اور پریزنٹ کی بات کریں. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ میں نے ان کو آج کل بہت ہی زیادہ ریلیکس دیکھا اور دیکھا کہ واقعی ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ اب واپس مسلم لیگ نون کی طرف آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک اپنی جگہ کھلی حقیقت ہے کہ تقریباً 18% کے قریب لوگوں نے صرف ووٹ کاسٹ کیا. ہمارے ہاں مطلب جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت کم تھا, جو بہت کم تھا. اور وہ ٹرن آؤٹ اگر کم ثابت ہوا, جو پی ٹی آئی نے کہا کہ جی تاریخ کا سب سے کم ٹرن آؤٹ ہے یہ جو اس مرتبہ الیکشن میں ہوا ہے, تو لوگ کم نکلے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ان کے ساتھ بانڈڈ تھا تو اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا چاہیے تھا. پھر ایک نیگیٹو امپیکٹ پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے کہا ہم بائیکاٹ کریں گے, لیکن ان کے اراکین جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں سب کھڑے ہوئے. تو یہ ایک ڈوئل جو پالیسی ہے وہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے تھی. یا تو آپ الیکشن میں ہوتے یا آپ الیکشن میں نہ ہوتے. ایسے جیسے ہم لوگ دیکھیں خیبر پختونخوا میں وہ حالانکہ ان کی اپنی سیکیورٹی تھی, سب کچھ تھا, بٹ اسٹل آخر میں انہوں نے اینڈ پہ یہ بولا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور سب کچھ ہوا ہے. ان کی اپنی سیکیورٹی تھی. ایگزیکٹلی. پھر کیا عمر ایوب صاحب کے حلقے میں آپ بات کر رہی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیے اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک سال انہوں نے جو گزارا ہے اس میں بہت سی چیزوں کو بہتر کیا گیا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے. لیکن لوگوں کا یہ سوال تھا کہ میاں نواز شریف صاحب منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے. وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے کیونکہ اگر آپ ان کی شخصیت کو سمجھیں تو جب ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوتا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آن اسکرین یا منظر عام پر نہ آئیں. لیکن آج ان کے پاس کل کہنے کے لیے یہ تھا کہ ان لوگوں نے پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ووٹ حاصل کیے اور وہ کامیاب ہو کے واپس اقتدار میں آئے. اور انہوں نے کہا بہت سی چیزیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر مریم نواز صاحبہ کی گفتگو دیکھیں تو جو وہ روٹین میں جس طرح پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتی ہیں, ماضی میں جیل جانے کی بات کرتی ہیں, ان تمام چیزوں کی بات کرتی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا ایک طریقے سے شغف رہا ہے, تو میرا خیال یہ ان کی گفتگو میں کوئی نئی چیز نہیں تھی. لیکن میاں صاحب کی گفتگو میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی جو انہوں نے آخر میں کی کہ خان صاحب خود تو لائے گئے لیکن ان کو جو لانے والے تھے وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن نہیں, آپ صحیح کہیے, نواز شریف کو ہمیشہ ہم لوگ اسی وقت دیکھتے ہیں اسکرین پر جب ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے, ادروائز وہ اتنا زیادہ انٹریکٹ کرنا شاید پسند بھی نہیں کرتے. ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب تو چل ہی رہا ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آپ لوگوں کے ساتھ کل ڈسکشن ہوئی ہے, کافی لمبی میٹنگ چلی, اس میں کچھ شاید سوالات بھی ہوئے آپ لوگوں سے اور ان کی طرف سے بھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کو بتائی گئیں. سو وہ کیا تھا اور وہ کیسا رہا؟ اچھا, اب یہ ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے ہمارے یہاں, بہت ہی 360 چینج آیا ہے جو ہماری افواج ہیں ان کے اور ورکنگ میڈیا جرنلسٹوں کے جو ایک کنیکشن بلڈ اپ ہوا ہے. کنیکشن ان اے سینس مطلب کہ انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ نارملائز کر دیا گیا ہے, مجھے لگتا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ہوا تھا. جتنی بر وقت انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں مل رہی تھی, آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا میں جتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا تھا ہم نے اس کا بڑھ کر ایز اے پاکستانی انڈیویجولی بھی جواب دیا اور ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے بھی جواب دیا. مطلب ہر طبقہ فکر کے بندے نے اپنا حق ادا کیا. اچھا, اب یہ جو کل کی میٹنگ تھی پرسوں کی, اس میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک تو یہ تھی کہ ہم افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہمارا ایک جنگ کا فیس تھا اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے انسیڈنٹس بڑے زیادہ ہو گئے. اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری تھی. لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہو رہا تھا, اب کیوں ہو رہا ہے. اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی بات کی کہ اس کی 2-3 بڑی بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جو بارڈر مینجمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ بارڈر کتنا کروشل ہے اور کتنے پوائنٹس کے اوپر لوپ ہولز موجود ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ صوبائی حکومت کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. اگر آپ کی صوبائی حکومت آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے یعنی سیکورٹی اداروں کے ساتھ, تو پھر آپ صحیح معنوں میں اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ان پالیسیز کو جو کہ بنائی گئی ہیں. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ صوبائی حکومت کہہ رہی ہے آپ بات چیت کریں اور ہمارا وفاق اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہ بالکل دونوں الگ الگ ڈائریکشن ہیں, بالکل اپوزٹ ہے. تو اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ پالیسی ایک ہونی چاہیے. دہشت گردوں میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ جی پہلے کہا گیا گڈ طالبان ہوتے ہیں, پھر کچھ سالوں بعد آپ نے کہا کہ یہ تفریق کرنی پڑے گی, اب آپ گڈ اور بیڈ کہہ رہے ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. تو انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی, انہوں نے کہا دیکھیں اگر افغانستان کی سرزمین سے کچھ ہو رہا ہے اور افغانستان کی حکومت کی نالج میں ہے تو obviously وہ بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر موجود ہیں. تو اس لیے یہ تفریق کرنا بڑا مشکل ہے کہ گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے. دوسرا, حکومت ٹو حکومت لیول کے اوپر جو بات چیت ہے اور جو انفارمیشن شیئرنگ ہے وہ ہو رہی ہے, اس کے باوجود بغیر تو کیا ہی نہیں جا سکتا.
ہے سب کچھ. اس کے باوجود بھی اگر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر پا رہی ہے افغانستان یا روک نہیں پا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کنسنٹ اس میں شامل ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اب اس میں اگر میں ویسے ایز اے جرنلسٹ بات کروں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قندھار شورا ہے, یعنی جو طالبان کی حکومت ہے کابل میں, وہ انڈین انفلوئنس کے زیر اثر ہے, اور obviously اگر وہ انڈیا کے زیر اثر ہے تو وہ پاکستان میں اسٹیبلٹی کبھی نہیں چاہے گی, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے, اور پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے ایز اے پراکسی وار جو ہے وہ افغانستان کے تھرو وہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے. اچھا, لیکن آپ کی انہی ساری باتوں کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو افغانستان نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں, ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں, تو یہ بھی تو انہوں نے کہہ دیا نا. تو یہ اس سے پھر کیا واضح ہو رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ, اگین یہی واضح ہو رہا ہے نا کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی میں ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ ٹی ٹی پی جو کر رہے ہیں انہی کے ساتھ ہیں. پھر نہیں مطلب وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ہی افغانستان میں جو بھی ریسنٹلی ایک روز پہلے جو دھماکے ہوئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کروائے. پاکستان نے کہا آپ ثبوت دیں, ہم نے کبھی بھی سویلینز کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کیا. تو میرا خیال انہی لوگوں کا کام ہے ایکچولی. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کی ہسٹری بھی اگر آپ دیکھیں نا, ابھی دور کیوں جائیں, ابھی جو پچھلی جنگ کی کیفیت ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو وہ جو گیٹ ہے ہمارا بارڈر کا گیٹ, ہم نے وہ اڑا دیا, جبکہ وہ ان کی اپنی سائڈ پر تھا. لاہور کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پورٹ بنا دیا تھا جب بھارت کی جنگ ہوئی تھی. مطلب ایسے ایسے جھوٹ سفید بولے جاتے تھے جن کی گراؤنڈ ریالٹی نہیں موجود تھی. اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان بڑا کلیئر 3 جو دفعہ ان کی سٹنگز ہوئی ڈائلاگ افغانستان کے ساتھ, اس میں بڑا کلیئر یہ کہہ چکا ہے کہ آپ کو یہ ٹیررزم روکنا ہوگا. لیکن افغانستان کا جو وفد تھا ان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایشورنس نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کنٹینیو کرے گی. پاکستان نے اپنا میسج بڑا ایزیلی کنوے کر دیا ہے کہ اب اگر یہ ہوگا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. اس پر یہ سوال بھی ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ وانا انسیڈنٹ ہوا, کہ ان کی طرف سے کیا جوابات آئے تھے اور انہوں نے کیا سولوشن, یہ سارے پرابلمز ایگزیکٹلی. جب ان سے یہ کوشچن کیا گیا کہ جی وانا انسیڈنٹ بھی ہو گیا, اسلام آباد کا انسیڈنٹ بھی ہوا, لیکن آپ لوگوں نے پھر پشاور میں کیڈٹ کالج میں جو ہے وہ اٹیک ہوئے اور پشاور کا انسیڈنٹ ہوا, تو ہماری افواج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے جو منیمم ڈیٹرنس ہے, یعنی ہم نے اپنے طور پر ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی, لیکن اس وقت ہم ریڈ لائن کراس نہیں کر رہے ہیں. اپنی منیمم ڈیٹرنس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں, اور بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت میں یہ چاہے گا کہ جو میکسیمم لیول تک ہم بات چیت کے تھرو یہ کام حل کر سکتے ہیں وہ کریں. انہوں نے ایک چیز بڑی اچھی کہی, انہوں نے کہا دیکھیں نہ ہم افغانستان کو بحیثیت پڑوسی تبدیل کر سکتے ہیں, نہ ہم بھارت کو کر سکتے ہیں. ہم ایک ایسے کنٹروورشل ریجن میں موجود ہیں جہاں ہمارے دونوں طرف تقریباً اینیمیز کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا آپ کے دونوں طرف جو ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ سکون سے نہ بیٹھیں, تو انہوں نے کہا ایسی سچویشن میں آپ یہاں سے اٹھ کر نہیں جا سکتے, آپ کو انہی کے ساتھ چلنا ہے. تو وی آر ایکچولی کیپنگ اے فٹ ڈاؤن کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ غلط کر رہے ہیں. وہ اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نے بارڈر کے اوپر اسمگلنگ روک دی, جس سے افغانستان میں بڑی تکلیف ہے. بلوچستان میں پیٹرول کی اسمگلنگ روکی ہے, کے پی کے میں ہم نے ڈرگس کی اسمگلنگ روکی ہے. تو اس لیے اس کی وجہ سے بھی وہ پریشر بلڈ اپ پاکستان کے اوپر کر رہا ہے, لیکن ہم بجائے اس کے کہ ان کے اوپر حملے کریں, ان کی سویلین آبادیوں کو نشانہ بنائیں, ہم ان کی جو روٹس ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. پہلی پرائیورٹی ہمیشہ سے یہی رہی ہے میرا خیال ہے پاکستان کی بھی, کہ ڈسکشن کر کے کمیونیکیٹ کر کے بات چیت کر کے سب کچھ حل کیا جا سکے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر پاکستان بھی ہر چیز رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہی ہے. بالکل, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو اپنی ایک تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرا یہ ضرور کرے. پھر انلیگل امیگرینٹس کی بات بھی افغانستان کی گئی, اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا نمبر واپس افغانستان بھیجا ہے, جو کہ افغانستان کی گورنمنٹ لینا ہی نہیں چاہتی تھی جن لوگوں کو, لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑا نمبر گیا. اور پھر انہوں نے جو ٹیررزم کے نمبرز کوٹ کیے اس میں بڑا اسپیسیفکلی ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں کے پی کے اندر جو ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہیں بہت بڑے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا ان کی طرف سے تو نہیں, لیکن ایک اوور آل ایک پرسیپشن ضرور بنا کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو تھوڑا سا ٹیررزم کے اوپر کچھ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا, وہ ویسے قریب ہے سارے وہ جگہ, تو ان پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ ورک کیا جائے. سو یہی تھا ثنا آج کی ڈسکشن کے لیے, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.